अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद सड़कों पर आने का ऐलान कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें कर रही है। इदारों के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो अपनी जगह पर बरकरार हैं, बल्कि यही ख्याल किया जा रहा है कि उनमें इजाफा हुआ है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहब ज़कर मुजीबुर रहमान शामी साहब, मुनीफ फारूक साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ज़ाहिर है 3 साल इमरान खान साहब को हो गए हुकूमत से गए हुए, 1.5 साल तकरीबन हो गए जेल में। आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली का कोई मसला है कि अग्रेसिव हिकमत अमली नहीं काम कर रही, या फिर इदारों ने फैसला किया हुआ है जिसकी वजह से ये मामलात नहीं ठीक हो रहे हैं? और क्या यही हिकमत अमली उसके बाद ईद के बाद सड़कों पर आना कोई फायदा दे पाएगा तहरीक इंसाफ को? शाहजेब साहब शुक्रिया। देखें, वो जो मुनीर नियाजी ने कहा है ना कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, और दोनों बातें इकट्ठी हो गई हैं। एक तो अदारे भी कोई रास्ता नहीं दे रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो भी कोई रास्ता लेना नहीं चाह रही, और सड़कों पर आना जो है ये बजाते खुद कोई मकसद नहीं है। और सड़कों पर आकर अब तक तहरीक इंसाफ को कुछ हासिल नहीं हुआ सवाए कैद के, गिरफ्तारियों के, और इस तरह और जो कुछ भी सूरत हाल उनके साथ बरपा है, और उनके कितने कारकुन हैं, कितने लीडर हैं जो मुकदमों का सामना कर रहे हैं, ये सड़कों पे आकर उनको ये हासिल हुआ है। और अभी तक उनको अंदाजा नहीं हो पा रहा कि उन्हें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अभी आप देखिए, उनके अपने यहाँ कन्फ्यूजन है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला करने के बाद उसे वापस लिया गया, जो इंतहा पसंद है वो गालिब आ गए। तो सड़कों पर आना जो है अगर बजाते खुद मकसद बना लिया जाए तो इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पर काम करने का मौका मिले और आप आइंदा इंतखाबात जो है उनमें आज़ादाना हिस्सा ले सकें और आपके लिए जो मुश्किलात आपकी हैं वो कम हो जाए, तो फिर तो उसके मामला और हैं। फिर आपको एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बिहेव करना होगा और पार्लिमानी सियासत करनी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं बस दमा चौकड़ी मचाए रखेंगे और बस पलटना झपटना झपट कर पलटना, तो लहू तो गर्म रख लेंगे, लेकिन फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा तो फिर इसी तरह निकलेगा कि कुछ नहीं निकलेगा। मुनीफ फारूक साहब, आप अपने ज़ाहिर मुख्तलिफ खबरों में इस हवाले से आगाह करते रहे हैं, अंदर की खबरें भी देते रहे हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों भी आपने जो सोशल मीडिया है पीटीआई का, जिसमें खुद पीटीआई के अंदर भी है कि जी इसको अगर ये खामोश नहीं होगा तो मामलात ठीक नहीं होंगे, इस हवाले से आपने खबर दी जाफर एक्सप्रेस के बाद भी कि मामलात मजीद ख़राबी की तरफ गए हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो ठीक नहीं हो पा रही है? क्या पीटीआई की तरफ से मसला है या दूसरी तरफ से ही बहुत ज़्यादा सख्ती है? शाहजेब साहब, मेरे ख्याल में जो एक बड़ी अनयूजुअल चीज़ है वो है कि जो आपने सवाल किया था कि शुरू में भी कि जो फैसले किए गए हैं, मेरे ख्याल में इसमें एक एलिमेंट वो भी है। और मैं एग्री करूंगा शामी साहब ने जो कहा कि वो वाकई कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और मरने का शौक भी है, तहरीक इंसाफ के दोस्तों को मुहावरतन कह रहा हूं, तो वो तो एलिमेंट मौजूद है। लेकिन जो फैसले किए गए हैं शाहजेब साहब वो बड़े हैरान कुन है। अब वो फैसले जो मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो फैसले तो ये है कि इमरान खान साहब बहैसियत सियासतदान, उनकी अहमियत वैसे मौजूद है, इलेक्टोरली मौजूद है, उनकी जमात मौजूद है, लेकिन उनकी रेलेवेंस एस्टेब्लिशमेंट की नजर में नहीं रही। वो एस्टेब्लिशमेंट उनको कोई खातिर में नहीं ला रही, ना ही उनको कोई थ्रेट समझती है एस्टेब्लिशमेंट, ना ही उनकी पॉपुलैरिटी के हवाले से किसी चीज को वो रिगार्ड करते हैं। बल्कि अगर पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो वो कहते हैं ये तो सियासी जमातों के प्रॉब्लम है, पॉपुलैरिटी किसी की ज्यादा होना कम होना इससे हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। मसला ये है कि एक खास लेंस से तहरीक इंसाफ को देखा गया है, इमरान खान साहब को देखा गया है, और उसमें एक हर चीज फिक्स हो गई है कि इमरान खान साहब एक निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनको एक इंतशारी लीडर के तौर पर ग्रेड कर दिया गया है, उनकी जमात को इंतशारी जमात के तौर पर लिया जा रहा है। वो कभी उस जगह से वापस उनका रिवर्सल हुआ ही नहीं है इस मोड से। जो मामलात फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से, बिकॉज इमरान खान साहब का जो एक नया फिनोमेना है ना जी, सोशल मीडिया का ऑनस्लॉट सब कुछ, या खान पार्ट 2 सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये भी एक सरप्राइज एलिमेंट तो है इस पूरे निजाम के लिए
لیکن اس کو جو جس طریقے سے پھر آگے سے کمبیٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی یہی طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو دین سو بی اٹ. اس طرح سے تو آپ لڑ کے اپنے آپ کو واپس نیگوشیٹنگ ٹیبل پر نہیں لا سکتے. اگر لائیں گے بھی تو ہاتھ پاؤں جوڑ کے کسی کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگا کر تبھی آپ واپس آ سکتے ہیں یا کوئی معاملات آپ کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ بات میں آپ کو آج سے 6 مہینے 8 مہینے پہلے بھی عرض کر رہا تھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, بلکہ ہر دفعہ کوئی ایک, مجھے لگتا ہے اب جیسے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا شاہزیب صاحب, تو مجھے لگتا ہے کہ اس امبریلا کے نیچے شاید کچھ چیزیں اور بڑی کھل کے ایکسرسائز کی جائیں گی, اور شاید آنے والے مہینے 1.5 مہینے کے اندر آپ کو بڑے میسو کریک ڈاؤنز نظر آئیں گے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن کے واقعی بارے میں آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی تو سوشل میڈیا پوسٹس ہیں, لیکن کچھ لوگوں کی شاید صرف پولیٹیکل ایفیلیشن یا اس طرح سے چیزیں کرنا, اس کے اوپر بھی اگر ریاست کا اتنا دباؤ ہے اور اتنا کریک ڈاؤن آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلے تو کیے جا چکے ہیں. اب یہ فیصلے کبھی تبدیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو صرف آنے والا وقت بتا سکتا ہے. مگر شامی صاحب, اب ایک طرف جماعت ہے, ظاہر ہے وہ مسلسل کریک ڈاؤن کا ان کو سامنا ہے, لیڈر ان کے جیل میں ہیں 1.5 سال سے, پارٹی باہر تتر بتر ہو رہی ہے, آپس کے اختلافات انتہا سے زیادہ ہیں, تو اور اس کے باوجود انہیں سختیوں کا بھی سامنا ہے. اب پارٹی مزاحمت نہ کرے تو اور کیا کرے, ان کے پاس آپشن ہے کیا؟ کیونکہ آگے سے جب بات کرنی ہوتی ہے تو بات کر لیتے ہیں, اگر پروٹیسٹ کو ڈیلے کرانا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کو انگیج کر لیتے ہیں, پھر منہ پھیر لیتے ہیں, ان سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا. جب پارٹی کو کوئی انگیج نہیں کر رہا اسٹیبلشمنٹ سے تو پارٹی اور کیا کرے؟ دیکھیں شاہزیب صاحب, ہماری جو تاریخ ہے اس پر اگر آپ نظر ڈالیں تو بہت کچھ ایسا ہوا ہے جو ایک خوف کی پیداوار, یعنی جو برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں ان کو جو حزب اختلاف میں بیٹھنے والوں سے خوف لاحق ہو جاتا ہے, اور جو حزب اختلاف میں ہوتے ہیں وہ حزب اقتدار کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ 1958 سے شروع کر لیں اور آج تک آ جائیں, آپ کی سیاست اسی خوف کے گرد گھوم رہی ہے. جب خان عبد القیوم خان نے بڑے لمبے لمبے جلوس نکالے 57 میں اور 58 میں, اور کہا کہ میں سکندر مرزا کو گھسیٹوں گا پکڑ کے گلیوں میں, اور نوری سعید جو عراق کے وزیر اعظم تھے اور شاہ فیصل جن کو قتل کر دیا گیا تھا ان کا سا حشر کروں گا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو خوف پیدا ہوا اس کا نتیجہ یہ کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ لگا دیا سکندر مرزا نے اور اس کی آغوش میں پناہ لے لی. نتیجہ پھر آپ نے دیکھا جب ایوب خان آئے, جب ان کا اقتدار جو تھا وہ ڈاماڈول ہوا, تو پھر ان کو بھٹو سے اور مجیب سے خوف پیدا ہو گیا. وہ سمجھتے تھے اگر بھٹو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کرے گا, انہیں جیل میں ڈالے گا, ان کے گھسیٹے گا, تو انہوں نے پھر مارشاء اللہ لگایا اور فوج کی پناہ میں چلے گئے, اور انہوں نے کہا باقی ملک چاہے جہاں جاتا ہے میں تو اپنے آپ کو محفوظ کر لوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں پھر ضیاء الحق اور بھٹو کو دیکھ لیں کہ بھئی ان کو لوگ کہتے تھے قبریں 2 ہیں, قبر ایک ہے بندے 2 ہیں, اور نتیجہ کیا نکلا؟ بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکنا پڑا. تو آپ دیکھیے کہ اگر یہی اس وقت کیا ہے, اس وقت بھی خوف لاحق ہے. ایک عمران خان سے جو ان کے مخالف ہیں ان کو خوف لاحق ہے. اگر ان کو موقع مل گیا, اگر یہ ایک دفعہ دوبارہ آ گئے, اگر یہ انہوں نے آ کے ان کو ہنگامے اٹھا دیے یا انہوں نے کسی طریقے سے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی, تو پتہ نہیں کیا کریں گے. تو بولن چائنا شاپ ہوگا, کہاں کیا کر گزریں گے, کس کے ساتھ کیا کریں گے. اور خود عمران خان کو یہ خوف ہے کہ اگر وہ حاوی نہیں ہوں گے تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور پھر وہ جیل میں رہیں گے اور ساری عمر جیل میں گزاریں گے. تو فریقین کی ذمہ داری ہے, اور خود عمران خان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا خوف دور کریں, اور وہ اعتماد سازی کر رہے ہیں, اور معلوم ہو کہ بھئی میں آؤں گا ایک نارمل پولیٹیکل لیڈر کے طور پر اور ڈیموکریٹک لیڈر کے طور پر بیہیو کروں گا. مجھے موقع ملنا چاہیے, ان کو سیاست کریں, لوگوں سے اپنے تعلقات استوار کریں, اپنے حریفوں سے ان کے ساتھ بیٹھیں. لیکن ان کا تو معاملہ یہ ہے ایک کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں اور دوسروں کو وہی پھر آنکھیں دکھاتے ہیں. تو جب جیل میں بیٹھ کر وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں, ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ مغلظات بک رہا ہے, تو مجھے بتائیے کہ پھر کیسے یہ راستہ نکلے گا اور کیسے موقع دیا جائے گا کہ بھئی بالوں پر دوبارہ عطا کر دیے جائیں. تو پھر یہی الجھن ہے ہماری سیاست کی, اور اس کو دور کرنا ہوگا. آپ دیکھیں اپنے بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں, پھر نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, وہ بھی انہوں نے جو کچھ بھی بھگتا
پھر اعتماد سازی تو کرنا پڑی نا ان کو, انہوں نے راستہ نکالا اپنا. اسی طریقے سے عمران خان کو کچھ کرنا پڑے گا. جب تک وہ ایسا نہیں کریں گے اس وقت تک ان کا راستہ کشادہ نہیں ہوگا, اور اسی طریقے سے وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے, اور اسی میں ان کی توانائی بھی ضائع ہو جائے گی. اور یہ جو مقبولیت ہے, یہ مقبولیت کوئی دائم قائم رہنے والی چیز نہیں ہے. کتنے نشیب و فراز سے خود عمران خان گزر چکے ہیں. کبھی ایک سیٹ حاصل کی تھی انہوں نے, اور کبھی اس کے بعد پھر کبھی چند سیٹیں حاصل کر لی, پھر کہاں گئے, پھر آگے بڑھے, پھر پیچھے ہٹے. تو ایک مسلسل جو ہے یہ زیر و بم اور نشیب و فراز سے گزرے ہیں, اور اب بھی یہ جو مقبولیت جو ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ تو یعنی ایسا ہے جیسے جوانی جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی, اس طرح مقبولیت بھی ہمیشہ نہیں رہتی. مگر منیف صاحب اس وقت اگر منیف فاروق صاحب اگر اس وقت عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا کو وہ کہہ دیں خاموش ہو جائے, تو اس کے باوجود بھی جو پارٹی کے اندر ایسی آوازیں ہیں جو ظاہر ریکنسیلیشن چاہتی ہیں, بیرسٹر گوہر ہوں یا پھر کسی نہ کسی لیول پر اگر گنڈا پور صاحب انگیج ہو رہے تھے, ان کی بھی کیا کریڈیبلٹی چھوڑی گئی ہے؟ ان سے کون سا ریاست نے انگیج کیا؟ اگر آج عمران خان صاحب 2 قدم پیچھے لے لیں, سوشل میڈیا خاموش ہو جائے, تو کون سا ریلیف مل جانا ہے انہیں؟ اس کے کیا امکان ہے؟ شاہزیب صاحب اس پہ ایک بات بڑی ذہن میں رکھیے گا کہ اس حکومت کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں, میں ان میں سے ایک کا نام لے لیتا ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب جیسے, اور چند لوگ ہیں, سارے نہیں, چند لوگ جن کا یہ خیال ہے کہ جی یہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہو جانی چاہیے, کوئی ہم بیچ میں ڈلتے ہیں, کوئی معاملات بہتر کر لیں, کوئی عمران خان صاحب کو عقل مت سمجھاتے ہیں کہ یار معاملات کو بہتر کریں اور اپنی ذرا انتظار کر لیں, کچھ چیزوں کو بہتر کر لیں اپنے لیے بھی, اپنی جماعت کے لیے بھی, اور سیاسی نظام کے لیے بھی. اب اس حد تک وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب چند چیزیں اگر بہتر کر لیں, مان جائیں, تو شاید ان کے لیے معاملات نکل سکتے ہیں. لیکن پھر ایک دوسری سائیڈ ہے جو کہ زیادہ ڈومیننٹ ہے, وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی. ان کے نزدیک نہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی آپشن ہے کہ آپ کہیں جائیں یا باہر نکلیں. ان کے نزدیک تو عمران خان صاحب ایک, اب میں یہ کہوں کہ وہ قومی مجرم سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یہ پورا نظام جس طرح سے بہتری کی جانب جا رہا ہے, عمران خان صاحب اس میں ایک اسپوائلر کا کردار ادا کریں گے. انہوں نے پاکستان کی فوج کے ادارے کو جو ہٹ کیا ہے یا جتنی نقصان پہنچایا ہے, تو وہ اب کبھی ادارہ ان پر اعتماد نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر کوئی کنسیشن ہے تو وہ یہ حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر یہ بات کریں اور ہم اس میں سے کوئی بات کر لیں, چند لوگ, کہ اچھا یار ریکنسیلیشن کر لیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نہ ہی بنی گالا لے جانا چاہتی ہے, نہ ہی کسی ریسٹ ہاؤس میں لے جانا چاہتی ہے, بلکہ ایک جو فساد کریٹ کیا گیا کہ 24 اور 26 نومبر کے درمیان کوئی آپشن دیا گیا عمران خان صاحب کو, اس کی کلئی خود گنڈا پور صاحب نے ایک انٹرویو میں کھول دی. انہوں نے کہا یہ میری تجویز تھی جو کہ تھرو نہیں ہو سکی. انہوں نے بہت پاپڑ بیلے ہیں, عمران خان صاحب کی اہلیہ نے بہت پاپڑ بیلے ہیں جب وہ باہر تھی, لیکن ان کے معاملات درست نہیں ہو سکے. اب اس وقت پاکستان کے اندر اگر جو سیاسی ماحول ہے, یہ حکومت بالکل وہی کر رہی ہے جو کہ اس کو کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے جس کا حکومت کا پاور ہاؤس اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہو وہ تو ایسے ہی فنکشن کرے گی. لیکن سیاسی نظام میں سپیس عمران خان صاحب کے لیے آج کی تاریخ میں تو نہیں ہے. ہاں اگر کچھ آگے ایسا ہو جائے جو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے تو اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو شامی صاحب اس بات کا امکان ہے کہ اگر اپوزیشن اتحاد بنتا ہے, سڑکوں پر آتا ہے, کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا راستہ کم از کم نکل سکے؟ آپ کو عمران خان صاحب کم از کم جیل سے باہر آتے نظر آتے ہیں, کیونکہ نظام نے ظاہر ہے عدلیہ سے لے کر دیگر معاملات میں اپنی جڑیں بہت زیادہ مضبوط کر لی ہیں, تو کوئی ایسا طریقہ دکھتا ہے آپ کو جس سے عمران خان صاحب کم از کم رہا ہو جائے جو پارٹی کا مطالبہ ہے؟ دیکھیے, جو ایسا اتحاد بنے کہ وہ سڑکوں پر نکل آئے اور ہنگامہ کرے, میرا خیال مجھے کوئی آسانی سے یہ ایسا معاملہ ہوگا نہیں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان ہوں یا شاہد خاقان عباسی ہوں, وہ اپنی لگام جو ہے وہ خان صاحب کے ہاتھ میں دیں گے نہیں, اور ان کی اپنی سیاست ہے, ان کا ایک اپنا اسلوب ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان پارلیمانی کمیٹی کے, قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک تھے, اور انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ بڑی ہوش مندی کی سے گفتگو کی ہے انہوں نے. تو جو وہ ایسا نہیں, ان کی کوشش ہوگی کہ جو خان صاحب جو ہیں ان کو کچھ قابو کریں, اور خان صاحب کی کوشش ہوگی کہ ان کو قابو کریں. تو یہ ایک ایسا یعنی کوئی دھما چوکڑی مچانا اور کوئی ہنگامہ اٹھانا جو ہے, جو بالکل جس کا معلوم نہ کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, میرا خیال اس ایکسرسائز میں
پڑھنا بہت مشکل ہوگا بقائمی ہوش و حواس. لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, اگر وہ بالکل ایک نارمل پولیٹکس شروع کر دیں, ایک پارلیمانی سیاست شروع کر دیں, اپنے لوگوں سے جو مخالف ہیں ان سے بھی رابطے کر لیں, اور وہ رابطے ممکن ہے. خود مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی لوگ موجود ہیں جو اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے, خان صاحب جو ہیں ان کی مشکلات میں کمی ہونی چاہیے, اور ان کے جو بھی ان کی تکلیفیں ہیں ان کو رفع کرنے کی کوشش ہونی چاہیے, اور اپنا عدالتوں میں وہ اپنا مقدمے لڑیں, ان کو ریلیف ملتا ہے تو مل جائے. اسی طرح خود پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ایک نارمل حالات ہو جائیں اور وہ اپنے آرام سے اپنے مقدمے لڑیں اور اس کا فیصلہ ان کے حق میں آ جائے, اپنا وہ کردار ادا کریں. لیکن جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کو وہ جو انتہا پسند ان پہ غالب آ جاتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ بھائی بس کسی نہ کسی طریقے سے آگ لگی رہے, محاذ جو ہے گرم رہے, پولرائزیشن شدید ہو جائے. تو یہ لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے. اگر خان صاحب تھوڑی سی لچک دکھائیں, تھوڑا سا پیچھے ہٹیں, اور تو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں, مجھے امید ہے کہ وہ بھی اس کے مقابلے میں کوئی ان کو زیتون کی شاخ ضرور دکھائیں گے. تو یہ تھوڑا سا خان صاحب کا امتحان ہے, اور ان کو پیش قدمی کرنی پڑے گی, یا اپنے پتے اس طریقے سے پھینکنے پڑیں گے. جب تک وہ یہ ارادہ نہیں کریں گے اس وقت تک کشادگی نہیں ہوگی, اور اگر ان کی مشکلات کم ہوتی بھی ہیں تو پھر دوسروں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, اور پھر اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی, کوئی غیر یقینی پھر پیدا ہو جائے گی. کوئی تو آسان صورت نہیں ہے کہ وہ بس جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہو جائے اور دوسرے جو ہیں بس چپ چاپ دیکھتے رہیں. منیفر صاحب, اب ذرا عمران خان صاحب کی منیفر صاحب ایک واضح رائے ہے کہ یہ کٹ پتلی ہیں, ان سے میں کیا انگیج کروں, اور ذرا یہ واضح بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا راستہ حکومت کو انگیج کرنے سے, نواز شریف صاحب کو انگیج کرنے سے تو نہیں نکلے گا, مگر کیا انہیں اتنا لمبا عرصہ اور جیل میں رکھا جا سکتا ہے, یا کیا ایسا ہو کہ ان کی رہائی کا کم از کم راستہ نکلے جو کہ ڈیمانڈ ہے ان کی؟ شاہزیب صاحب, یہ جو سوال آپ کے ذہن میں ہے, یہ اسے ہم کہتے ہیں پرفیکٹلی ویلڈ کوسچن, کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یا جو حالات چل رہے ہیں ان کا کوئی کلوجر تو ہوگا نا جی, کوئی اینڈ گیم کیا ہے. میں نے اس کے اوپر سمجھیں کہ پچھلے 6-8 مہینے جو بحثیت ایک صحافی کے میں تلاش کر سکتا تھا اس سوال کا جواب, میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ جواب آپ کو چاروں طرف سے گھوم کے ایک ہی ملتا ہے کہ جس طرح یہ چل رہا ہے معاملہ یہ اسی طرح چلے گا. عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے, وہ جیل کے اندر ہیں, وہ جیل کے اندر ہی رہیں گے, اور ابھی تو جی ایچ کیو حملہ کیس یا جناح ہاؤس حملہ کیس اس کا فیصلہ آنا ہے, اس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا ہوگی. عمران خان صاحب باہر جیل سے نہیں نکل سکتے, ان کو عدالتی ریلیف اور معاملات نہیں مل سکتے, کیونکہ اس نظام نے جو نظام عدل ہے اس کے اندر بھی جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہاں جڑیں بڑی مضبوط کر لی ہیں. تو فی الحال تو اس کا کوئی نتیجہ باہر نہیں نکلتا. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں شاید عمران خان صاحب کی گرفتاری سے قبل شاید جناب شامی صاحب بھی اور سہیل وڑائچ صاحب بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, تو جو ان تمام سینئرز نے عمران خان صاحب کو جو مشورے دیے تھے, کئیوں نے کہا کہ جی آپ یک طرفہ صلح کر لیں, آج بھی شاید یہ آپشن ٹیبل پہ ہو, کوئی کہے کہ یہ عمران خان صاحب کو کہ آپ یک طرفہ صلح کر لیں, ایٹ لیسٹ آپ اپنی طرف سے جو گولہ باری ہے اسے ختم کر دیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت پارٹی کے اندر اتنی بری ڈویژن ہے کہ جعفر ایکسپریس کا حملہ ہوتا ہے, بیرسٹر غور خان ود ان منٹس ٹویٹ کرتے ہیں, جو کہ بڑی سین ٹویٹ ہوتی ہے, اداروں کے ساتھ یکجہتی کی, زخمیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی. لیکن عمر ایوب صاحب بالکل دوسری لائن دیتے ہیں, پارٹی کے پھر جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ ایک اور ہی ایکسٹینٹ تک چلا جاتا ہے. سو ود دس گوئنگ آن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اینڈ گیم یہ ہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں. ابھی تو ان کے باہر آنے کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے, بلکہ اس کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے اٹ از ناٹ ون آف دی آپشنز ایٹ آل. بہت شکریہ ناظرین, تجزیہ آپ نے سنا. دوسری طرف حکومت کو معاشی چیلنج کا سامنا ہے. معیشت جو حکومت کا دعویٰ ہے اس کے مطابق نہیں چل رہی ہے, گروتھ کی طرف نہیں جا پا رہی ہے, سوالات پیدا ہو رہے ہیں. تفصیلات آپ شامل رکھیں گے بریک کے بعد. معاشی استحکام کے بعد وزیر اعظم بار بار معاشی ترقی کی امید کا اظہار کر رہے ہیں, مگر اس وقت ملکی معیشت میں ترقی کی سکت ہونے پر ایک بار پھر سوالات اٹھ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک نے بھی
اپنی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اعلامیے میں ذکر کیا کہ درآمدات میں اضافے اور کمزور فائنینشیل انفلوز کی وجہ سے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پر پریشر کے اثرات نمایاں ہوئے ہیں۔ کئی ماہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دکھانے کے بعد جنوری میں $40 کروڑ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دیکھا گیا اور پھر فروری میں محض $12 ملین کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے ساتھ پاکستان کا اس مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ میں $691 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ مگر دوسری طرف کمزور فائنینشیل انفلوز اور بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی آئی ہے۔ IMF پروگرام میں ہونے کے باوجود حکومت کو ٹارگٹ کے مطابق بین الاقوامی اداروں سے فائنینشیل انفلوز نہیں ملے اور اب IMF کا وقت اسٹاف لیول معاہدے کے بغیر ہی چلا گیا، مگر حکومت کو امید ہے کہ جلد اسٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا۔ مگر ماہرین معیشت ملک میں بین الاقوامی اداروں کی طرف سے ٹارگٹ کے مطابق قرض نہ ملنے پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ماہر معیشت اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے بھی اس حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں۔ حکومت نے اس مالی سال کے لیے $10.2 ارب کے بیرونی فائنینشیل انفلوز کا ٹارگٹ رکھا تھا، مگر 7 ماہ میں $3.6 ارب کے انفلوز آئے، یعنی ٹارگٹ کا صرف 35% فائنینشیل انفلوز آئے، جو اس مالی سال کے ٹارگٹ کا 35% ہے اور گزشتہ مالی سال سے 34% کم ہے۔ اس وقت ملک کو پرائیویٹ، بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل تمام فائنینشیل انفلوز میں کمی کا سامنا ہے۔ دوسری طرف لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں مسلسل کمی کا سامنا ہے۔ جنوری میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 1.2% کی کمی دیکھی گئی اور اس طرح اس مالی سال کے 7 ماہ میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 1.8% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف پاور جنریشن بھی مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں اس سال فروری میں بجلی کی پیداوار میں 2% کی کمی دیکھی گئی، جبکہ اس مالی سال کے 8 ماہ میں بجلی کی پیداوار میں 3% کی کمی آئی ہے۔ فروری کے مہینے میں گزشتہ 5 برس کی سب سے کم پیداوار ریکارڈ کی گئی۔ دوسری طرف حکومت ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ریٹیلر سمیت ٹیکس نہ دینے والے طبقوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ناکام ہوئی ہے اور تنخواہ دار طبقے سمیت پہلے سے زیادہ ٹیکس دینے والے سیکٹر سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ میں FBR نے ٹارگٹ سے $606 ارب کم ٹیکس اکٹھا کیا ہے۔ کیا ایسی صورتحال میں معاشی استحکام سے معاشی ترقی کا سفر ممکن ہے جب اس مالی سال میں ہماری برآمدات میں محض 7% کا اضافہ ہوا ہے اور بین الاقوامی معیشتوں پر امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیرف وار کی وجہ سے غیر یقینی کے بادل منڈلا رہے ہیں؟ بات کریں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس حوالے سے لکھا بھی ہے اور کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ملک میں فائنینشیل انفلوز کم آئے ہیں، حالانکہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ IMF کے اپنا جو ٹارگٹ تھا اس سے بہت بہتر ہے، سرپلس دکھا رہا ہے، مگر فائنینشیل انفلوز کم آنے کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر پر بھی پریشر ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے فیبروری کے جو اعداد شمار ہیں ہمارے توازن ادائیگی کے وہ آ گئے ہیں اور وہ دیکھ کر مجھے تھوڑی سی پریشانی میں اور اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چلیں تجارتی خسارہ جو ہے آپ نے اس کو ایک سرپلس میں رکھا ہے، چھوٹا سا مگر سرپلس ضرور ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے توازنی ادائیگی کا دوسرا حصہ جسے ہم فائنینشیل اکاؤنٹ کہتے ہیں اس میں بہت مسائل ہیں اور فیبروری کے مہینے میں منفی ہوا ہے، یعنی کہ باہر سے جو قرضوں کا اور انویسٹمنٹ وغیرہ کا پیسہ آیا ہے وہ ہم نے جو واپس کرنے ہیں ری پیمنٹ وغیرہ اس سے کم رہا ہے۔ مسئلہ یہی ہے، اس لیے جنوری اور فروری کی دونوں مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں ان میں کمی آئی ہے۔ تو جب ہم باہر کے جو رشتہ ہے ہمارا اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو ہمیں صرف کرنٹ اکاؤنٹ کی بات نہیں کرنا چاہیے جو کہ یقیناً اس وقت پازیٹیو ہے، مگر نیگیٹو جو ہے وہ پچھلے دنوں آپ کا فائنینشیل اکاؤنٹ ہے اور اس کی وجہ سے پریشر پڑ رہا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نیٹ انفلوز کا ٹارگٹ جو ہے لونز کا وہ $10 ارب کے لگ بھگ ہے اور مشکل سے $4 ارب ابھی تک آئے ہیں۔ یہ میرے خیال سے ایک وجہ ہے IMF کی کہ انہوں نے کچھ اپنا سٹاف لون اگریمنٹ کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہے۔ شاید انہیں بھی اس بات پہ رجحان بڑھانا پڑے گا کہ پاکستان کو باہر سے اور پیسے کس طرح ملیں تاکہ اور بوجھ نہ پڑے ہمارے توازن ادائیگی پر۔
اور سب تو پھر ایسی صورت میں جب وزیر اعظم بار بار اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے ترقی کی طرف جائیں گے، ہمارا جنوری میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا، اسٹیٹ بینک نے بھی کہا کہ ایکسٹرنل پریشرز آ رہے ہیں، ہم ادائیگیاں بھی کر رہے ہیں، انفلوز بھی نہیں آ رہے ہیں، جس کا آپ نے اپنے آرٹیکلس میں بھی ذکر کیا، ابھی بھی آپ ذکر کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں سوچا جا سکتا ہے کہ ہم تھوڑا سا بھی ترقی کی طرف جانے کی پیش رفت کریں؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو شرح نمو ہے وہ پہلے کوارٹر میں تو صرف 1% سے بھی کم رہا ہے، اور ٹارگٹ 3.5% کا تھا سال کے لیے، مگر اندازہ یہ ہو رہا ہے اور شاید IMF نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ٹارگٹ بہت مشکل سے آپ حاصل کر پائیں گے. آپ نے خود ذکر کیا صنعتی پیداوار کے بارے میں. بڑی پریشانی کی بات اس سال کی یہ ہے کہ پچھلے سال میں بہت اچھے حالات تھے ہمارے زرعی شعبے میں. اس سال آپ کی کپاس کی فصل بہت کم ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ اب آنے والی فصل گندم کی وہ بھی شاید بہت کم ہو. تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو زرعی شعبہ ہے وہ بھی منفی چلے جائے گا، خطرہ یہ موجود ہے. اس لیے اس سال آپ شرح نمو کو اگر واضح طور پر بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے امکانات اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت بہت کم ہیں. اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ مسلسل نیگیٹو رہنے کے باوجود، لو بیس ہونے کے باوجود کیوں نہیں پک کر پا رہی ہے؟ اسٹیٹ بینک نے امید کا تو اظہار کیا کہ آنے والے دنوں میں پک کرے، مگر ہمیں جنوری میں بھی اس کے اعداد و شمار نیگیٹو نظر آ رہے ہیں. پاور جنریشن ہمیں نیگیٹو نظر آ رہی ہے. اکنامک ایکٹیویٹی کیوں نہیں پک کر پا رہی ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی حد تک؟ بات دراصل یہ ہے کہ فروری کے مہینے میں آپ کے جو برآمدات ہیں ان میں بھی ایک طرح سے کمی آئی ہے، اور اب جو ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے، جو سال کے آغاز میں ہمیں ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ بنگلہ دیش میں خراب حالات کی وجہ سے ہمارے جو برآمدات میں گنجائش پیدا ہو گئی تھی اور ہم نے ایکسپورٹس بڑھائے تھے، اور دوسری طرف ہندوستان نے رائس کی ایکسپورٹس بند کر دی تھیں تو اس پہ بھی ہمیں گنجائش ملی تھی. مگر اب حالات کچھ ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ کے برآمدات منفی طور پر گرنا شروع ہو چکے ہیں، اور یہ بہت پریشانی کی بات ہے. اس لیے کہ اگر آپ کے مینوفیکچرڈ ایکسپورٹ خاص طور پہ نہیں بڑھتے ہیں تو صنعتی پیداوار میں زیادہ اضافے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف آپ نے کچھ درآمدات کو بھی ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، گاڑیوں کی امپورٹ، اس طرح کی امپورٹ آپ نے روکے ہوئے ہیں، اس سے بھی صنعتی پیداوار متاثر ہو رہا ہے. تو نتیجہ یہ کہ پچھلے 2-3 سال سے صنعتی شعبہ جو ہے وہ بڑے مشکلات میں آ چکا ہے. اور ایپٹما کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے پچھلے دن کہ 100 فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں ٹیکسٹائل کی. یہ تو بہت ہی پریشان کن سچویشن ہو گیا ہے. اور ایسی صورتحال میں ایک جو انڈیکیٹر نظر آتا ہے وہ ہے لو انفلیشن، ڈکلائننگ انٹرسٹ ریٹس. ایسے سینیریو میں، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں 23 مارچ کو وزیر اعظم بجلی کی قیمتوں میں بھی بڑی کمی کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا ماحول بن سکتا ہے جس میں انڈسٹریل ایکٹیویٹی پک اپ کرے، اکنامک ایکٹیویٹی پک اپ کرے، اس کے چانسز آپ کو اس سینیریو میں بھی کم نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، اسٹیٹ بینک نے تو آپ کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے، پالیسی ریٹ جسے ہم کہتے ہیں، اسے کم نہیں کیا، اور آپ نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ حالات کچھ ایسے ہیں کمزور کہ اس کو اس وقت ہم نہیں کر پائے. دوسری طرف اب آپ یہ دیکھیے کہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ ابھی جو اسٹاف لون اگریمنٹ اگر فوراً نہیں ہوتا ہے تو پاکستان کے بارے میں باہر کے جو خیالات ہیں انویسٹرز کے اور لینڈرز کے، وہ اور خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے جلد سے جلد یہ اسٹاف لون اگریمنٹ فائنلائز ہونا چاہیے اور پاکستان کو $1 ارب کی قسط مل جانی چاہیے. صاحب، اور
پچھلے آئی ایم ایف پروگرام کی طرح، پچھلی حکومت کی طرح اس حکومت نے بھی کہا کہ اب آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا، ہم ریفارمز کریں گے اور اس کے بعد معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایف بی آر کی حد تک جو ڈائیورسیفیکیشن کی بات کی گئی تھی، ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی گئی تھی، وہ نہیں ہوئی ہے. شارٹ فال بھی ہے، جو پہلے سے ٹیکس دیتے ہیں وہ زیادہ دے رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن پروگرام بھی اس طریقے سے آگے نہیں بڑھا. آپ کو وہ ریفارمز نظر آ رہے ہیں جو پاکستان کو اس جال سے نکال سکے کہ ہم بار بار آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں، گروتھ 5% کی نہیں سوچ سکتے ہیں، یا کوئی ایسے آثار نہیں دکھ رہے ہیں؟ دراصل آپ نے بالکل ٹھیک ذکر کیا. جو ریفارم کا ایجنڈا ہے وہ ابھی بھی اس کو ہم نے سختی سے امپلیمنٹ نہیں کیا ہے. ٹیکسز کے نظام میں جو دوسرے شعبوں میں ٹیکس کو لے جانا ہے، جس میں زرعی شعبہ ہے، آپ کے دکاندار ہیں، اس طرح سے آپ کو بڑھانے ہیں، وہ آپ نہیں کر پائے، اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے ابھی تک. دوسری طرف پرائیویٹائزیشن آپ کو کرنا تھا، پی آئی اے کا تک آپ نہیں کر پائے ہیں ابھی تک. تیسری طرف آپ کو اپنے روزانے خرچے کم کرنے تھے، وہ کم ہونے کے بجائے 21% بڑھ رہے ہیں اس سال. چوتھی طرف جو پریشان کن بات ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں خسارے کو کم کرنا ہے، پاور سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ کو کم کرنا ہے. یہ بڑے بڑے سخت مسائل کھڑے ہو چکے ہیں اور ہماری حکومت جو ہے بیچاری ایک لحاظ سے اتنے فرنٹس پر کام کرنا پڑ رہا ہے انہیں کہ وہ کہیں خاص طور پہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے ہیں ابھی تک. صاحب، اور ایسا سینیریو میں، کیونکہ آپ نے حالیہ طور پر انمپلائمنٹ پہ بھی لکھا، اب عوام کو ہر طرف سے بوجھ کا سامنا کرنا پڑا. ایک تو کنزیکٹیو 4 سال سے انفلیشن جو بہت اوپر تک گئی، دوسری طرف ظاہر انکم میں اس حساب سے اضافہ نہیں ہوا، تیسری طرف اکانومی کے سلو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے انمپلائمنٹ میں اضافہ ہوا. کوئی عوام کے لیے کوئی امید نظر آتی ہے اس سارے سینیریو میں آنے والے دنوں میں، پھر جب آپ ایک اکنامک ایکٹیویٹی اس طریقے سے نہیں پک اپ کرتی نظر آ رہی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا جو پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس جو ماشاءاللہ ڈیجیٹل سینسس ہمارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے بڑا سلیقے سے کیا ہے، اس کے ریزلٹس بھی اب انہوں نے پبلش کر دیے ہیں. اس کے نتیجے میں بے روزگاری کا پیمانہ آسمان تک پہنچا ہوا ہے. پچھلے سال 2023 اس سے پہلے بھی کافی اونچا تھا، مگر 2023 میں یہ 22% تک پہنچ چکا ہے. یہ تاریخ کا بلند لیول ہے. دوسرے طرف آپ یہ دیکھیے کہ غربت کا جو لیول ہے وہ 44% ہو چکا ہے. یہ 5 سال پہلے 32% تھا. تو لوگ بہت پریشان ہیں. قیمتوں کے بہت تیزی سے بڑھنے کی وجہ پچھلے 2 سال، اس کے نتیجے میں لوگوں کی جو اصل آمدنی ہے قیمتوں کو دیکھنے کے بعد 20% کم ہوئی ہے. یعنی کہ لوگوں کی کاسٹ آف لیونگ بہت بڑھ گئی، تنخواہیں اتنا نہیں بڑھیں اور سٹینڈرڈ آف لیونگ میں کافی کمی آئی ہے. مڈل کلاس بھی بہت حد تک پریشان ہو چکا ہے. تو حالات اس لحاظ سے اچھے نہیں ہیں اور پوری کوشش ہونی چاہیے. اللہ کا فضل ہے کہ ایک اچھا پروگرام پاکستان چلا رہا ہے جس کا نام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. یہ بہت اچھا پروگرام ہے. اس سے ہم ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں غریب گھرانوں کو اور خواتین کو پیسے ملتے ہیں، اور اس کا اماؤنٹ آئی ایم ایف خود کہہ رہا ہے کہ آپ بڑھائیے. تو یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے اور اس کو ہمیں اور پھیلانا چاہیے تاکہ اس سے غربت میں جو پریشانی لوگوں کو ہو رہی ہے وہ کچھ کم ہو جائے. یہ بہت اچھا پروگرام ہے. مصطفیٰ، اور حکومت کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے کورس کریکشن کے لیے کہ یہ پروگرام آئی ایم ایف کا ہمیں قسط تو مل جائے، مگر آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آخری ثابت ہو، ہم بار بار اس بات پہ نہ لٹکے ہوں کہ پروگرام ملے گا نہیں ملے گا، مل گیا تو اگلی قسط ملے گی نہیں ملے گی، اسٹاف لیول معاہدہ ہوگا نہیں ہوگا، ہو گیا تو بورڈ اپروول ہوگا نہیں ہوگا. سب سے پہلے آپ کا جیسے کہتے ہیں نا لائف لائن، بدن کا خون، وہ آپ کے برآمدات ہیں. ایکسپورٹ اگر آپ نہیں بڑھا پائیں گے تو آپ جسے کہتے ہیں کہ خود کفیل نہیں ہو پائیں گے. اور ایکسپورٹس میں تو آپ حیرت انگیز ہم نے حرکت یہ کی ہے کہ پہلے ہم ان پہ صرف 1% ٹیکس لگاتے تھے،
अब हमने एक्सपोर्टर से कहा है कि आप पूरा टैक्स देंगे 29% प्रॉफिट पर। परेशान हो गए हैं एक्सपोर्टर्स। दूसरी तरफ कीमतों में इजाफा होता रहा है, बिजली, गैस, कैप्टिव पावर ख़त्म कर दिया आपने, तो लिहाजा एक्सपोर्ट्स में आप देखें कि फरवरी के महीने में कुछ कमी भी आई है। तो लिहाजा हालात बहुत परेशान कुन हैं। उस लिहाज से आप खुद कफील सिर्फ उस वक्त हो पाएंगे जब जिस तरह हमारा उड़ान प्रोग्राम कह रहा है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स 2 गुना हो जाने चाहिए अगले 5 साल के अंदर, $60 अरब तक पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम खुद कफील हो जाएंगे और IMF को खुदा हाफिज कह पाएंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त जो आदाद-ओ-शुमार नज़र आ रहे हैं वो ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। स्टेबिलिटी ज़रूर है, मगर मुआशी तरक्की के लिए जो इक़दाम हैं उन पर सवालात उठ रहा है कि अभी भी मईशत फिट नहीं है तरक्की के लिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान पर आपके सामने रखें। मारूफ समाजी कारकुन शहजाद रॉय की ज़ेर निगरानी ज़िंदगी ट्रस्ट तालीम के हवाले से मुख्तलिफ शोबों में अहम खिदमात अंजाम दे रहा है। ज़िंदगी ट्रस्ट ने 2006 में फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल कराची का इंतज़ाम संभाला। उस वक्त सरकारी स्कूल्स को एडॉप्ट करने का कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं था। ज़िंदगी ट्रस्ट ने फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल का इंतज़ाम संभाल कर एक मुनफरिद आगाज़ किया। 3 जहती हिकमत अमली अपनाई, जिसमें इंतज़ामी इस्लाहात, तालीमी बेहतरी और पॉलिसी में तब्दीली शामिल थी, ताकि पॉलिसी तब्दील हो और फिर उसको दीगर सरकारी स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया जाए। तारीखी तौर पर NGOs ने लैंड माफिया, टीचर्स माफिया और बदउनवानी से मुंसलिक मनफी तासुरात की वजह से सरकारी स्कूल्स को गोद लेने से हमेशा गुरेज किया था। इसमें सियासी मुदाखलत भी शामिल होती थी। शहजाद रॉय के ज़िंदगी ट्रस्ट को भी इब्तिदाई तौर पर मुखालफत का सामना करना पड़ा, मगर ज़िंदगी ट्रस्ट ने एक मुश्किल जंग लड़ी, जिसके नतीजे में सिंध भर में सरकारी स्कूल्स के इहाते में तमाम निजी तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई और लैंड माफिया को कराची के तमाम सरकारी स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। इससे पहले सिर्फ फातिमा जिन्ना स्कूल के कैंपस में 8 अलग अलग स्कूल थे, जिनमें से हर एक का एक मुख्तलिफ प्रिंसिपल था। ज़िंदगी ट्रस्ट की मुदाखलत की वजह से फातिमा जिन्ना स्कूल को एक प्रिंसिपल के तहत एक वाहिद मुत्तहिद स्कूल बना दिया गया। उस वक्त कराची में 3000 सरकारी स्कूल थे, लेकिन असल में सिर्फ 900 कैंपस थे, जिसके नतीजे में इन 900 कैंपसेस में 3000 प्रिंसिपल थे। ज़िंदगी ट्रस्ट की कोशिशों के नतीजे में 6 साल के बाद हर कैंपस को एक ही प्रिंसिपल के ज़ेर इंतज़ाम मुनज़्ज़म किया गया। इस इक़दाम ने पॉलिसी के मंजरनामे को भी तब्दील करके रख दिया, जिसके बाद NGOs को स्कूल्स को अपनाने और तालीमी मयार को मजीद बेहतर बनाने की इजाज़त दे दी गई। इसका असर कराची के तमाम सरकारी स्कूल्स पर पड़ा। इसके अलावा ज़िंदगी ट्रस्ट ने सरकारी स्कूल्स में सप्लीमेंट्री किताबें पढ़ाने की इजाज़त हासिल की। गैर सरकारी तंजीम आहंग का तैयार करदा लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन का निसाब 2011 में फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल में मुतारिफ कराया गया था। फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल में ज़िंदगी ट्रस्ट के ज़रिए इस निसाब को कामयाबी से लागू किया गया और इसे 200 सरकारी स्कूल्स तक फैला दिया गया। 2018 में हुकूमत सिंध ने ऐलान किया कि सिंध के तमाम सरकारी स्कूल्स में इस निसाब को पढ़ाना शुरू किया जाएगा। इससे मुल्क भर के प्राइवेट स्कूल्स को भी इस निसाब को अपनाने की हिम्मत मिली। ज़िंदगी ट्रस्ट की वजह से सेफ टच, बॉडी सेफ्टी, लाइफ स्किल्स एजुकेशन सिंध के निसाब का हिस्सा बन गई और बाद में इसे कौमी निसाब में भी शामिल कर लिया गया। हाल ही में पंजाब ने भी इसे निसाब में शामिल करने का ऐलान किया है। इसके अलावा दूरबीन ज़िंदगी ट्रस्ट की एक गैर मुनाफा बख्श तालीमी तंजीम है, जो क्लासरूम्स में पेशा वराना तरबियत याफ्ता असातिज़ा को रख कर पाकिस्तान के सरकारी स्कूल्स को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। इस मकसद को हासिल करने के लिए दूरबीन ने हुकूमत सिंध के साथ शराकत की है और ये सरकारी स्कूल्स में 1 से 8वीं क्लास तक के असातिज़ा को तैयार करने के लिए मुकम्मल तौर पर सब्सिडी का हामिल 4 साला B.Ed प्रोग्राम चलाती है। दूरबीन पाकिस्तान के B.Ed कराने वाले इदारों की फैकल्टी को तरबियत देने के लिए टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम में मास्टर्स मुतारिफ करवा रहा है। MS प्रोग्राम शुरू करने से पहले दूरबीन फैकल्टी को तरबियत देने के लिए गैर मुल्की स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है, जिसमें माहिरीन तालीम को बैनुल-अक़वामी तालीमी इदारों में खुसूसी तरबियत हासिल करने के लिए 10 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले उस्ताद 3 साल तक दूरबीन के MS प्रोग्राम में पढ़ाने का अहद करेंगे, जहाँ वो पाकिस्तान के सरकारी शोबे के B.Ed कॉलेजेस के उस्ताद को तरबियत देंगे। चूँकि मुल्क भर में सिर्फ 150 पब्लिक सेक्टर टीचर एजुकेशन के इदारे और 4000 गवर्नमेंट टीचर्स एजुकेटर हैं, इसलिए तमाम टीचर एजुकेटर्स को एक दहाई के अंदर इस नए MS प्रोग्राम के जरिए काबिल बनाना एक काबिल हुसूल हदफ है। ज़िंदगी ट्रस्ट 2 सरकारी स्कूल चलाता है, SMB फातिमा जिन्ना और खातून पाकिस्तान। SMB फातिमा जिन्ना में 3000 के करीब तालिबात हैं, जबकि खातून पाकिस्तान में तकरीबन 1200 तालिबात दाखिला ले चुकी हैं। बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और साइंस, अंग्रेजी, रियाजी और सोशल साइंसेज जैसे बुनियादी मज़ामीन पढ़ाने के अलावा ज़िंदगी ट्रस्ट
खुसूसी प्रोग्राम्स के साथ सीखने का एक मुकम्मल तजर्बा फराहम करता है। जिंदगी ट्रस्ट शतरंज को एक मजमून के तौर पर पढ़ाता है और पाकिस्तान भर के स्कूल्स में इसे मुतारिफ कराने में पेश है। इसने कौमी चैंपियंस तैयार किए हैं और शतरंज का निसाब भी तैयार किया है। इसकी एक मिसाल उस वक्त सामने आई जब जिंदगी ट्रस्ट के SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की तालबा महक मकबूल ने अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियन का एजाज़ अपने नाम कर लिया और फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी शतरंज में हरा दिया। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ये तालीमी इदारे अपना काम, तहकीक और तरक्की जारी रखें, ज़िंदगी ट्रस्ट को एक भारी बजट की ज़रूरत है। ताहम दूरबीन के लिए हकीकी ज़रूरत सिर्फ फंड्स फराहम करने से ज़्यादा यह है कि बासलाहियत अफराद आगे बढ़ें और एक पेशे के तौर पर तदरीस को आगे बढ़ाएं। ज़िंदगी ट्रस्ट पॉलिसी मुदाखलत के ज़रिए तालीमी निज़ाम को बदलने के लिए कोशां है और इसमें कामयाब भी हुआ है। आप भी ज़िंदगी ट्रस्ट का साथ दे सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।